अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन सारी हाजिर खिदमत हैं। आज हम आपको जो है सलीबी जंगों के बारे में बताएंगे कि सलीबी जंगें क्यों लड़ी गईं। और सलीब से आपको पता चल गया होगा कि सलीब जो है उसको कहते हैं कि जिस पर फांसी दी जाती है ना, वो क्रॉस का निशान है जो सबको पता है कि किस तरह का होता है ये। तो ये जंगें जो लड़ी गई हैं तो क्यों लड़ी गई, तो और इसमें सलाहुद्दीन अय्यूबी जो हैं वो क्यों उनका नाम लिया जाता है, तो हम आज ये जरा तफसील से मालूम करेंगे। और औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। सूरह असरा की ये पहली आयत है और इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ये बात बताई है कि पाक है वो ज़ात जो अपने एक बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले गया और ताकि उसको निशानियां दिखाए और उसको जगह को बरकत अता फरमाई है। और बेशक वो जो है वो समीउल बसीर, देखता भी है और सुनता भी है। तो ये जो है ये मस्जिद अक्सा ना, मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा और मस्जिद नबवी, इन तीनों नामों से हम वाकिफ हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम लोग 3 मस्जिदों का सफर का कसद करो, वहां जाया करो, मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी और मस्जिदुल अक्सा। और आप मस्जिद हराम तो से सब वाकिफ हैं और सब जाते हैं, उम्रा करते हैं, वहाँ पे खाना काबा है। फिर मस्जिद नबवी से भी सब वाकिफ हैं, वहाँ भी लोग जाते हैं। लेकिन मस्जिद अक्सा जो है वो बहुत अरसे से जो है वहाँ पे लोगों ने जाना छोड़ दिया है। वहाँ के हालात भी ऐसे हैं, वरना हम देखते हैं कि सहाबा कराम और सलफ और तबा ताबीन, इन लोगों का यही तरीका था कि वो हज के बाद बैतुल मक़दस जरूर जाया करते थे मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने के लिए। फजीलत उसकी ये है कि मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने का सवाब 1,00,000 नमाजों के बराबर है और मस्जिद नबवी में 1,000 के बराबर है और मस्जिद अक्सा में भी 1,000 के बराबर है। अब ये सोचने की बात है कि मस्जिद अक्सा जो है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। असल में आपको मालूम है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाए गए तो आपने अपना क़िबला जो है वो बैतुल मक़दस को ही बनाया था और आप इसी की तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ते रहे। और जब आपने हिजरत कर ली उसके बाद भी वही रुख था और 16 माह तक नमाजें वहीं पर उसी क़िबले को, मस्जिद अक्सा को क़िबला मान के वहाँ पे नमाजें पढ़ी गई हैं। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आ गया कि अब क़िबला चेंज हो गया है और काबे को क़िबला मुकर्रर किया गया तो फिर उस जगह पर उसको क़िबले की जो है नहीं बनाया गया, उसको जो है हैसियत है उसकी वो नहीं रही। लेकिन उसके बावजूद उसकी हैसियत अपनी जगह मुसल्लम है और उसकी अपनी फजीलत है। तो मस्जिद अक्सा जो है ये कहा जाता है कि ये मस्जिद सबसे पहले जो है वो खाना काबा बनाया गया और उसके बाद जो है वो जब सबसे पहले खाना काबा किसने बनाया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। और कहते हैं कि फिर शीस अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा बनाई और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स तूफान नूह आ गया और तूफान नूह में सब चीजें बह गईं। तो फिर जो है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर की और हजरत इस्माइल ने और हजरत इब्राहीम ने, कुरान मजीद में इसका बड़ा तफसीली जिक्र आया है कि और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, ये भी हमें तारीख से पता चलता है कि हजरत इस्माइल के बहुत अरसे बाद जो है एक जमाना ऐसा भी आया कि जब काबे का वजूद वहां नहीं था और काबे की दीवारें गिर गई थी, सब चीज खत्म हो गई थी और लोग जो हैं, और फिर उसके बाद कहते हैं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो है वो मस्जिद बनाई, बैतुल मक़दस में मस्जिद बनाई
اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بہت زیادہ اس کو ریوائو کیا اور بہترین اس کو بنایا، بہت بڑی وہ مسجد بنائی گئی، اور اس وقت وہی قبلہ تھا اور وہی تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ فلسطین کی زمین جو ہے وہ کتنی زیادہ کیا کہتے ہیں نبیوں کی زمین ہے۔ وہاں پر جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے جب اپنی قوم کو لے کے مصر سے نکلے تھے اور 40 سال وہ میدان طیہ میں انہوں نے گزارے تھے، اور جب ان کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے فلسطین سے قریبی جگہ میں دفن کرنا، اتنا کہ میں وہاں سے ایک پتھر پھینکوں تو وہ وہاں پر چلا جائے فلسطین میں۔ تو وہاں پر ان کی قبر موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر بھی فلسطین میں موجود ہے، اور حضرت سارہ کی ہے، اور حضرت اسحاق کی ہے، اور حضرت بہت سارے نبیوں کی قبریں جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں۔ اور جب آپ وہاں جائیں تو واقعی آپ یہ محسوس کریں کہ نبی یہاں چل رہے ہیں، یہ نبیوں کی پاک سرزمین تھی، اور یہ بہترین زمین ہے، اور بڑی زرخیز زمین ہے، اور بہت ہی زیادہ بابرکت زمین ہے۔ تو یہ جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ مسجد اقصی بھیجا گیا، اور براق پہ سوار ہو کے آپ وہاں جاتے ہیں، اور بظاہر وہاں پہ کوئی مسجد نہیں تھی، اور وہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اس کو پیش کیا مسجد کو، اور اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کے کو نماز پڑھائی، امامت کری ان کی وہاں پر۔ تو وہاں پہ جو ہے براق کو باندھا گیا، اور جس جگہ پہ تو کہا کہ وہاں پہ جو بھی نبی آتا ہے اس کا براق جو ہے وہ وہیں باندھا جاتا تھا، اسی جگہ پر، وہ جگہ بھی آج موجود ہے وہاں پہ۔ تو یہاں سے جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے دنیا میں، تو اس وقت وہاں پہ رومنس کی حکومت تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہرکولس جو ہے وہ ان کا بادشاہ تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجے تھے اپنے کیا کہتے ہیں سفارتکار، تو پھر اس نے پورا اچھی طرح سے سنا بھی تھا ان کا، اور یہ بھی کہا تھا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے، اور اگر یہ وہی نبی ہے تو اس کی حکومت دو جہان پر ہوگی، اور جہاں میں آج کھڑا ہوں یہاں وہ کھڑا ہوگا، یہاں پر جو ہے اس کی حکومت ہوگی۔ تو اور یہ وہی بادشاہ ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ گئے تھے، غزوہ تبوک ہوا تھا، تو وہ مقابلے پر نہیں آیا تھا۔ تو سبحان اللہ، یہ اس زمانے سے وہاں پہ جو ہے وہ عیسائیوں کی حکومت چلی آ رہی تھی، اور آہستہ آہستہ جب اسلام پھیلنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جب خلفائے راشدین آئے اور فتوحات ہونے لگیں، تو اس وقت جو ہے حضرت عمر کے زمانے میں فلسطین جو ہے وہ فتح ہوا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان کی جنگ کا مقصد جو ہے وہ اپنی سرحدوں کو بڑھانا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا قانون نافذ کرنا ہوتا ہے، اور بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانا ہوتا ہے۔ تو حضرت عبیدہ ابن جراح جو ہے اس کے وہ تھے سپہ سالار تھے، اور ان کو جو ہے عیسائی جو ہیں، آپ معلوم ہے کہ اس زمانے میں جو تھے، اور فورٹیفائڈ والز ہوتی تھیں، پورے قلعے ہوتے تھے، اور سارے گھر اسی میں ہوتے تھے، کھانا پینا، فوجیں، ہتھیار، ایوری تھنگ اس کے اندر ہوتی تھی، اور وہاں دروازے ہوتے تھے۔ شہر جو ہے وہ باقاعدہ اس کے ہوتا تھا، کورڈ ہوتا تھا پورا جو ہے وال کے ذریعے۔ تو حضرت عبیدہ ابن جراح نے بہرحال اس کو فتح کیا، اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم چابی تمہیں نہیں دیں گے، تم اپنے بادشاہ کو بلاؤ۔ تو پھر حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر کو کہا، اور حضرت عمر جو ہیں وہ اپنے اس شان سے آتے ہیں کہ ان کے اونٹ پر سوار ہیں، اور ایک ان کا جو ہے وہ خادم ہے، اور وہ جو ہے کبھی وہ سوار ہوتا ہے اور کبھی وہ خود سوار ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ جو ہیں وہ فلسطین میں داخل ہونے سے پہلے ان کے پاس پہنچے، بہترین کپڑے لے کے، انہوں نے کہا یہ تو بڑے مالدار لوگ ہیں، آپ جو ہیں وہ ذرا
آپ تو اتنے بڑے سلطنت کے بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، آپ بھی کپڑے بدل لیجئے۔ تو انہوں نے ان کے اصرار کرنے پر کپڑے بدل لیے، اور اس کے بعد تھوڑی دور چلے ہوں گے وہ کپڑے پہن کے کہ جو شاندار اس سے بنائے گئے تھے، لیکن آپ کو ناگوار محسوس ہوا اور آپ نے ان کپڑے اتار دیے اور اپنے وہی کپڑے پہن لیے، اور یہ کہا کہ یاد رکھو ہمیں اسلام نے عزت دی ہے، تو ہمارے لیے عزت کی چیز اسلام ہے، کپڑے نہیں ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہ ان کا تاریخی جملہ ہے کہ جو ہم سب مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب جب مسلمان اسلام پہ عمل کرتے ہیں تو اللہ ان کو دین اور دنیا میں عزت عطا فرماتا ہے۔ اور جب وہ داخل ہوتے ہیں کہ اس وقت اس شان سے داخل ہوتے ہیں کہ حضرت عمر نے تو اونٹ کی نکیل پکڑی ہے اور غلام جو ہے وہ اس پہ سوار ہے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ بیت المقدس کو وہ ایسے ہی لوگ فتح کریں گے، اور وہ چابی جو ہے وہ ان کو دے دیتے ہیں۔ حضرت عمر کو چابی ملتی ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ بہترین سلوک کرنے والے ہوتے ہیں، اور انہوں نے اجازت دے دی کہ جس کو جانا ہے چلا جائے، کوئی بلڈ شیڈ نہیں ہوا، کوئی خون ریزی نہیں ہوئی، اور جس کو جانا تھا وہ چلا گیا، جس کو رکنا تھا تو وہ جزیہ دے کے وہاں پر رہنے لگا۔ تو مسلمان بہت آرام سے رہ رہے تھے وہاں پہ، عیسائی بہت آرام سے رہ رہے تھے، سوائے اس بات کے کہ اس نے جو ہے جو ان کا عیسائیوں کا جو رولر تھا، حکمران تھا، اس نے یہ وعدہ لیا تھا حضرت عمر سے کہ اس میں آپ یہودیوں کو رہنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور انہوں نے جو ہے عیسائیوں نے یہودیوں کی زیارتوں کی ایک ایک جگہ جو ہے چن چن کے ختم کر دی تھی۔ تو حضرت اس پیکٹ پہ جو ہے انہوں نے دستخط کر دیے حضرت عمر نے، اور یہودیوں کو زیارت کی تو اجازت دی، لیکن ان کو جو ہے وہ رہنے کی اجازت کبھی نہیں دی گئی، اور کیوں؟ یہ معاہدے کی پاسداری تھی۔ اور اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ سلیم ثانی جب کیا کہتے ہیں آتا ہے خلیفہ، تو اس نے جو ہے یہ دیوار گریہ دریافت کی، اور اس نے وہاں سے کوڑا کرکٹ ہٹایا وہاں سے، اور وہاں پہ جو ہے وہ یہودی جو ہے وہ آ کے آج بھی روتے ہیں دیوار گریہ، یعنی کہ رونے والی دیوار، اور وہ ماتم کرتے ہیں اپنی حکومتوں کا اور ہیکل سلیمانی کا کہ یہاں پہ تھی۔ وہ ڈھونڈتے ہیں اپنا ہیکل سلیمانی، اپنا تابوت سکینہ، وہ تابوت سکینہ کی جس میں کہتے ہیں کہ اس تابوت کے اندر جو ہے حضرت موسیٰ کا عصا ہے اور من و سلوہ ہے، اور وہ جہاں بھی ہوتا ہے اس کو فتح حاصل ہوتی ہے، جس کے پاس بھی ہوتا ہے، یہ ان کا کہنا ہے، مگر آج تک وہ ان کو ملا نہیں ہے، وہ غائب ہو گیا ہے اللہ کے حکم سے۔ اور تو یہاں تک ہم بات جو ہیں عیسائیوں کی کر رہے ہیں کہ عیسائی جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ ہینڈ اوور کر دیا بیت المقدس مسلمانوں کو، اور مسلمانوں نے بڑے رواداری کا سلوک کیا، اور یہ دیکھیں کہ 1099 تک 637 میں حضرت عمر کے ہاتھ پہ بیت المقدس جو ہے وہ قبضے میں آیا، اور 1099 میں جو ہے وہ اس کا سقوط ہو گیا۔ 1099 میں جو ہے وہ عیسائیوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ اب عیسائیوں نے کیسے قبضہ کیا اور کیا جنگیں لڑیں، ان کو ہم کہتے ہیں صلیبی جنگیں، صلیبی جنگیں کہتے ہیں ان کو۔ اور پہلی صلیبی جنگ جو ہے وہ 1096 سے 1099 تک ہوئی، 3 سال مسلسل یہ جنگ جاری رہی، اور اس میں جو ہے کہتے ہیں کہ ان کے جو ان کا ایک پوپ اٹھا، اس زمانے میں جو ہے نا پوپ کی حیثیت جو تھی وہ بادشاہ سے بھی زیادہ ہوتی تھی، جو بھی وہ کہہ دیتا تھا تو بس وہی قانون ہوتا تھا۔ تو اس نے جو ہے وہ ایک آگ لگا دی کہ بس اب ہمیں بیت المقدس فتح کرنا ہے، مسلمانوں سے لینا ہے اس کو، اور اس نے جو ہے ایک بڑی صلیب جو ہے وہ بنائی اور کہا کہ اس پہ سب ہاتھ رکھ کے قسم کھائیں کہ وہ اپنی جان دے دیں گے مگر واپس نہیں پلٹیں گے۔ اور جگہ جگہ شہروں میں وہ گیا، ملکوں میں، فرانس میں گیا، انگلینڈ میں گیا، اٹلی میں گیا، سب جگہ جا جا کے اس نے لوگوں کی فوج جمع کی۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جمع ہو گئے،
13 لاکھ کہتے ہیں 13 لاکھ لوگ جمع ہو گئے. اس میں بادشاہ بھی تھے ان کے, اس میں بادشاہ کی باقاعدہ ٹرینڈ فوج بھی تھی, فرانس کی ٹرینڈ فوج تھی اور انگلینڈ کی ٹرینڈ فوج تھی, جرمنی کی ٹرینڈ فوج تھی, اور اس کے علاوہ باقی تمام ایسے لوگ شامل ہو گئے کہ جو مذہبی جنونی ہوتے ہیں یا جو اپارچونسٹ ہوتے ہیں کہ چلو بھائی ہم جا رہے ہیں جنگ کرنے تو مال غنیمت تو ہاتھ آئے گا تو چلو بھائی چلتے ہیں, کچھ کمائی ہو جائے گی. تو اس طرح کے لوگ, بہت سارے لوگ اس میں شامل ہو گئے اور ایک بڑا لشکر جرار جو ہے وہ بڑھنے لگا. اب یہ دیکھیں کہ لڑنے کس سے جا رہے ہیں, لڑنے جو یہ جو لوگ جا رہے ہیں تو لڑنے والے جو ہے وہ کون ہے, عباسی. اس وقت جو ہے امیہ کی حکومت ختم ہو گئی تھی اور عباسیوں کی حکومت تھی. عباسی حکومتوں کے زمانے میں کوئی فتوحات نہیں ہوئی, بنو امیہ کے زمانے میں بہت فتوحات ہوئی ہیں, اور عباسی جو ہے وہ آرٹ اور کلچر کے دلدادہ تھے, تو ان کے زمانے میں ایسی ہی چیزیں بنی ہیں اور 100 سال تو انہوں نے ذرا حکومت کی ہے, مگر اس کے بعد جو ہے ان کی سلطنت جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو گئی, عراق تک محدود ہو گئی وہ, اور جو باقی علاقے تھے جو مصر تھا اور سیریا تھا تو اس پر جو ہے وہ دوسرے حکمران قابض ہو گئے, لیکن وہ بادشاہ کے انڈر کہے جاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ریونیوز دیتے تھے, بھیجا کرتے تھے ان کو, ہر سال جو ہے وہ بھیجا کرتے تھے اپنی پیداوار بھی اور اپنے پیسے بھی, لیکن حکومت ان لوگوں کی چلتی تھی. اور بادشاہ بس اسی پہ خوش رہتا تھا کہ بھائی چلو میرے نام کا خطبہ پڑھا جاتا ہے اور میری حکومت اتنی بڑی ہے. اب اس میں سیریا پہ, حلب پہ اور کیا کہتے ہیں وہاں پہ ایڈیسا پہ, اور اس پہ جو ہے وہ سلجوق حکومت تھی. یہ کرد لوگ تھے, ترک لوگ تھے, ان کی حکومت تھی. اور مصر پر جو ہے شمالی افریقہ پہ جو ہے وہ فاطمیوں کی حکومت تھی. تو فاطمی کون تھے؟ فاطمی جو ہے یہ وہ لوگ تھے کہ جو شیعہ تھے اور جو بوہری تھے اور اسماعیلی تھے, تو ان کی حکومت تھی. تو اب جو ہے یہ دیکھیں کہ اتنی 3 بر اعظم پر یہ حکومت ہے, لیکن کیا ہے کہ یہ بڑی ڈیوائیڈڈ تھی, بڑی کمزور تھی. کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ پوری فوجوں کو لے کے چل سکتا. اور اب کیوں ڈیوائیڈڈ تھے وہ اس لیے ڈیوائیڈڈ تھے کہ یہ عیسائیوں کی زبردست چال تھی, ان کا زبردست منصوبہ تھا, بڑا لمبا منصوبہ انہوں نے بنایا تھا کہ مسلمان جو ہے اب یہ چونکہ اس طرح کی حکومتیں ان کی ہو گئی ہیں تو اب ان کو جو ہے وہ لڑاتے رہو, ان کو مستقل جو ہے لڑاتے رہو اور ان کی خبریں بھی لیتے رہو. اب یہ خبریں بھی لیتے رہتے تھے. زبردست اسپائی سسٹم انہوں نے بنایا بڑا مضبوط, اور اس میں جہاں انہوں نے مردوں سے کام لیا وہاں انہوں نے عورتوں سے بھی کام لیا, اور خوبصورت ترین عورتیں جو ہیں ان کو باقاعدہ ٹرین کیا جاتا ان کے ٹریننگ سینٹر سے, اور ان کو بتایا جاتا کس کس طرح سے ان کے راز حاصل کرنے ہیں. مارنے کی ضرورت ہے تو مار دو, زہر دینے کی ضرورت ہے تو زہر دے دو, تو ان سے راز کس طرح اگلوانے ہیں اور وہ راز کس طرح پہنچانے ہیں. تو ان میں سے ہر عورت جو ہے وہ جگہ جگہ پہ تعینات کی گئی. تمام عمرا کے درباروں میں ان کی عورتیں موجود تھیں, خوبصورت عورتیں تھیں. اور مسلمان جو ہے وہ تو ویسے ہی مسلمان کے سارے آدمیوں کا تو یہی طریقہ ہے کہ وہ پھسل جاتے ہیں, اور ان کی درباروں میں ان کی بڑی رسائی ہو گئی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان کے اپنے بھی وہ تھے اسپائی اور عورتیں بھی اسپائی. لمحے کی ان کی خبر ہوتی رہتی تھی. جب کبھی کسی بادشاہ نے کسی دوسرے علاقے کے بادشاہ سے ہاتھ ملانے کی کوشش کی, ان لوگوں کو خبر ہو گئی اور انہوں نے پورا میک شیور کیا کہ یہ ملانے نہ پائیں, ان کا جو ہے گٹھ جوڑ نہ ہونا پائے, یہ یونائٹڈ نہ ہونے پائیں, یہ آپس میں لڑتے ہی رہیں تو بہتر ہیں, اور لڑے تو ان کو بلائیں. آپ دیکھیں کہ اتنی اس کی بے غیرتی کی بات تھی کہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو مروانے کے لیے وہ عیسائیوں کی مدد لیتے تھے, ان کی آرمی بلاتے تھے اور پھر خود جیت کے وہاں پہ حکومت کرتے تھے. اس طرح ان کو سب ارازوں کا پتہ تھا. انہوں نے کہا ہم اب جائیں گے اتنی بڑی آرمی لے کے, تو یہ تو خود بٹے ہوئے ہیں, ان میں سے تو کوئی بھی نہیں آئے گا اور ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو یہ انہوں نے میک شیور کر کے جو ہے یہ 13 لاکھ لے کے چلتے ہیں. اب یہ 13 لاکھ لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں آپ
کہ کیا یعنی سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب کسی کو کوئی لیڈر میسر آ جاتا ہے اور جب لوگ یونائٹڈ ہوتے ہیں تو دنیا میں بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں. لیکن جب چاہے آپ بہت سارے ہوں لیکن آپ کو کوئی لیڈر میسر نہیں ہے, آپ کسی کے جو ہے فالو ہی نہیں کر رہے ہیں, کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو بے غرض ہو کے جو ہے آپ اسلام کی کاز کے لیے, امت کی کاز کے لیے جو ہے وہ کھڑا ہو جائے. تو یہ مسلمانوں کی آج کل بدقسمتی ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے. اور بالکل وہی حالات ہیں اگر آپ سوچیں کہ اس طرح چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں بٹ گئے ہیں, ہر کوئی اپنی اپنی حکومتیں لے کے بیٹھا ہے, اور جو بڑے کاز ہیں وہ جو ہے وہ ایک طرف ہو گئے ہیں, اور مسلمان جو ہیں وہ پریشان حال ہیں. تو عام آدمیوں کی پریشانی سے کچھ نہیں ہوتا. تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے انہوں نے اپنے اس کو مضبوط کیا, اور آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ لشکر جرار 1300 کا لے کر آتے ہیں تو آف کورس کوئی آسان کام نہیں ہوتا. 13 لاکھ از اے بگ نمبر, بگ آرمی. تو کیا ہے کہ پھر آف کورس اور سارے لوگ ٹرینڈ بھی نہیں تھے, تو وہاں پہ بیماریاں بھی پھوٹ پڑتی ہیں, لوگ بھی مر جاتے ہیں, اور اتنے سارے لوگ جو تھے وہ مر گئے. اور یہاں تک کہ وہاں پر جب پہنچتے ہیں تو وہ 9 لاکھ ہوتے ہیں. اور پھر انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ وہ 9 لاکھ جو ہیں وہ جا کے صرف فلسطین پہ قبضہ کر لے, نہیں, انہوں نے جو بیچ بیچ میں مسلمانوں کے قلعے تھے وہاں پہ, انہوں نے جو ساحل سے راستے میں جاتے جاتے جتنے علاقے تھے ان سب کو فتح کیا, ان سب پہ قبضہ کیا, ان سب پہ اپنی چوکیاں قائم کی, اپنی حکومتیں قائم کی, مسلمانوں کو نکال باہر کیا. اور وہاں سے پھر آپ کوئی مقابلے پہ نہیں آیا. وہی لوگ جو مقابلہ کر سکتے تھے, ظاہر ہے اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے وہ, اور وہ جو ہے سب کے سب پسپا ہو گئے, اور بہت تھوڑے سے لوگ جو ہے آف کورس کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکا, اور مسلمانوں کو اپنی جگہیں چھوڑنی پڑی. اور پھر آرام سے جا کے یعنی بیت المقدس تک جانے میں جتنے راستے تھے وہ ساری چوکیوں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا, اور جا کے بیت المقدس فتح کر لیا. اور بیت المقدس پہ تو تھوڑی سی فوج تھی عباسیوں کی, اور وہ جو ہے مقابلہ نہیں کر سکی. اور پھر انہوں نے جو انتقام لیا ہے, پھر انہوں نے, اور اس میں آپ دیکھیں کہ کتنے سال لگ گئے, 1096 سے 1099, 3 سال جنگیں ہوئی ہیں. یہ جنگ کا ماحول 3 سال رہا ہے. جب وار ہوتی ہے تو بڑی مشکلات آتی ہیں, تو یہ 3 سال جب جنگیں ہوئی ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ 10 جولائی 1099 کو جو ہے وہ سقوط یروشلم ہو گیا. اب اس قدر عام مسلمان کو بہت دکھ پہنچا, اور عام مسلمان جو دوسرے علاقوں میں رہ رہے تھے ان کو تو صرف دکھ پہنچا, لیکن جو وہاں رہ رہے تھے اتنے سارے مسلمان جو وہاں رہ رہے تھے, عیسائیوں نے ان پر بڑے ظلم اٹھائے, ان کو قتل و غارت گری کرنی شروع کر دی. مذہب کے نام پہ جب جنگیں لڑی جاتی ہیں تو انسان بڑا شفاق ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ وہ تو ان کے لیے تو ویسے بھی مسلمان کا خون جائز تھا. یہودی اور عیسائی یہی کہتے ہیں کہ ان پر مسلمان کا خون جائز ہے, اور وہ ان کو ہر قسم کا دھوکہ دینا جائز ہے. اور اس طرح سے جو ہے انہوں نے اتنا قتل عام کیا کہ مسلمانوں کے ہاتھ پاؤں اور گردنوں کے ڈھیر لگ گئے, وہاں پہ کاٹ کاٹ کے انہوں نے جو حشر کیا ہے. اتنے سارے لوگ تھے, اور کہتے ہیں کہ بیت المقدس کی گلیوں میں اتنا خون بہا کہ عیسائیوں کے جو گھوڑے تھے وہ گھٹنوں گھٹنوں خون سے بھرے ہوئے تھے. استغفر اللہ. ایسے مسلمانوں پہ کتنا سخت وقت آیا, اور جو مسلمانوں کی حفاظت کے ذمہ دار تھے وہ اپنے محلوں میں سوئے پڑے رہے, اور مسلمانوں کو ان بھیڑیوں کے آگے چھوڑ دیا گیا, اور انہوں نے قبضہ کر لیا. اور یہ حالت جو تھی یہ بہت زیادہ تکلیف دہ تھی عام مسلمانوں کے لیے.
اور تمام مسلمان غم میں جو ہے بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کریں. تو صلاح الدین ایوبی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ عراق میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہاں آ جاتے ہیں، سیریا آ جاتے ہیں، اور یہ غوث قبیلے کا ایک شخص ہوتا ہے، اور اس کا جو باپ ہے نجم الدین، اس کے ہاں یہ بچہ پیدا ہوتا ہے. اور اس کا باپ بڑا نیک مسلمان آدمی تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ 1138 میں یہ پیدا ہوتے ہیں. صلاح الدین ایوبی 1138 میں پیدا ہوتے ہیں، اور اس مستقل جو ہے قبضہ ان کا وہاں رہتا ہے فلسطینیوں کا. اور مسلمان جو ہیں ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے ہیں کہ ہمارا بیت المقدس اور ہمارے لوگ، اور حضرت عمر کا واقعہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا واقعہ، کہ وہ جگہیں ہیں جو ہم سے چھن گئی ہیں، وہ مبارک جگہیں، ہمیں ان کو دوبارہ حاصل کرنا ہے. تو یہ جو ہیں صلاح الدین ایوبی اسی طرح بڑے ہوئے، اور یہی آئیڈیالوجی لے کے، یہی آئیڈیا لے کے کہ ہماری زندگی کا مقصد جو ہے وہ بیت المقدس کو فتح کرنا ہے. یہ جو تھے فوجی آدمی تھے ان کے والد، اور انہوں نے جو ہے وہ نور الدین زنگی، سلجوق حکمران تھا نور الدین زنگی، وہ نہایت ہوشیار، نہایت سمجھدار اور نہایت اچھا مسلمان تھا. اور اس نے بھی اپنی زندگی کا یہی مقصد بنا رکھا تھا کہ بیت المقدس جو ہے مجھے فتح کرنا ہے. اس نے جو ہے ایک ممبر بھی بنوا لیا تھا کہ میں اس کو فتح کروں گا تو یہ ممبر وہاں رکھا جائے گا، اور مسلمان امام ہوگا، وہاں پہ بیت المقدس میں نماز ہوا کرے گی. تو یہ جو ہے ماحول تھا. اور کہتے ہیں کہ 30 ایئرس قبضے کو گزر گئے، 30 ایئرس قبضے کو گزر گئے، تو پھر جو ہے عالموں نے سوچا کہ یہ ہمارے حکمران تو کچھ نہیں کر رہے ہیں. اور حقیقت یہی ہے کہ اگر آپ ہر چیز حکمرانوں پہ چھوڑ دیں گے تو پھر جو ہے وہ حکمران سب چیزیں نہیں کرتے ہیں. تو کچھ اور اچھے لوگوں کو اچھے کام کرنے کے لیے بڑھنا چاہیے. جیسے ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حلف الفضول کا واقعہ ہے. کہ حلف الفضول کی ایک کیا کہتے ہیں آرگنائزیشن تھی کہ جو غریبوں، مسکینوں اور ان کی مدد کرتی تھی، جس کے ساتھ بھی ظلم ہوتا تھا. تو اس ظلم کے لیے ضرور ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ جو عام لوگ کر سکتے ہیں، اور جو ان کی حکومتیں اجازت دیتی ہیں اس دوران ان کو ضرور کرنا چاہیے. تو وہ جو ہیں کہتے ہیں کہ جو سلطان نور الدین زنگی جو تھا 47 ایئرس جو ہے گزر گئے تھے، اور 47 ایئرس کے بعد جو ہے آخرکار نور الدین زنگی جو ہے وہ اس قابل ہو گیا کہ اس نے 1-2 قلعے فتح کر لیے جو بیت المقدس کی طرف جاتے تھے. ایڈیسا کا قلعہ تھا، ایڈیسا میں جو ہے زبردست ان کا اسلحہ بھی تھا اور لوگ بھی تھے، اور ان سب کو نکال باہر کیا. اور 47 سال یہ بڑے مزے سے 47 ایئرس یہ لوگ حکومت کرتے رہے، اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. لیکن 47 ایئرس بعد اللہ نے ایک آدمی کو ہمت دی اور وہ اپنی فوجیں لے کے چلا گیا. اگرچہ بغداد کے بادشاہ کا اس کے ساتھ کوئی بھی معاہدہ یا پیکٹ نہیں تھا، اس نے خود جا کے جو ہے یہ جو ہے ایکشن لیا، اور جا کے وہاں پہ اس جگہ پہ قبضہ کر لیا. ایڈیسا بہت بڑا قلعہ تھا. اب جب یہ ہوا کہ ایڈیسا جو ہے وہ چلا گیا، تو عیسائی جو تھے وہ پھر سے ایک دم سے الرٹ ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا. یعنی ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود ایسا ہو گیا کہ یہ تو آپس میں لڑتے پھرتے رہتے تھے لوگ، اب اپنے نشے میں پڑے رہتے تھے، اپنی عیاشیوں میں پڑے رہتے تھے، یہ کیسے ہو گیا. تو وہ بڑے ایک دم سے جو ہے وہ ٹینشن ہو گئے، اور انہوں نے پھر سے مہم چلائی. اب پھر سے جو یہ مہم چلائی ہے انہوں نے، اس میں انہوں نے پھر سے وہی طریقے استعمال کیے. پھر سے جو ہے وہ فرانس کا بادشاہ، جرمنی کا بادشاہ اور انگلینڈ کا بادشاہ، اسی طرح فوجیں جمع ہوئی ہیں. اور اس دفعہ انہوں نے 9 لاکھ لوگ جمع کر لیے کہ سارے سینس فار گیون،
جنت تمہاری، تمہارے عیسیٰ، تمہارا یہ، تمہارا وہ، اور بھائی سارے لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو گئے۔ آپ آج کل کے زمانے پہ قیاس مت کیجیے گا، آج کل کے زمانے میں تو لوگ ملحد ہو گئے، ملحد ہو گئے یا مطلب یعنی کہ وہ اللہ رسول کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ آپ سو کالڈ عیسائی ہیں لیکن ان کے اندر وہ اسپرٹ ہی نہیں ہے۔ بہت تھوڑے کچھ لوگ ہیں اور ہمیشہ تھوڑے لوگ رہتے ہی ہیں اس طرح کے، لیکن ہمارے لیے تو خیر دونوں ہی دشمن ہیں، کہ وہ بھی جو اگر سخت عیسائی ہیں تو وہ بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور جو بالکل عیسائی نہیں ہیں تو وہ چونکہ بہت ظالم ہوتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے خطرناک ہیں۔ تو بات ہم یہ کہہ رہے تھے کہ 10 جو ہے 1147 سے 1150 تک جنگیں ہوئی ہیں، سیکنڈ کروسیڈ، یہ سیکنڈ کروسیڈ تھی۔ اور سیکنڈ کروسیڈ جب اتنا بڑا لشکر آتا ہے 9 لاکھ کا، اب دیکھیں جب وہ چلا آ رہا ہے 9 لاکھ کا لشکر، تو اللہ کی شان کہ جو فریڈرک بادشاہ ہے وہ ڈوب کے مر جاتا ہے۔ جب بادشاہ مر جاتا ہے تو پھر فوجوں کا مرال جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر طوفان آ گیا، سمندر میں طوفان آ گیا، فوج کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا، لوگ بہہ گئے، مر گئے، اور پھر بھی 6 لاکھ لوگ جو ہیں وہ پہنچ گئے وہاں پر، اور انہوں نے مسلمانوں سے جنگیں لڑی ہیں، اور مسلمانوں سے جنگیں وہ لڑتے رہے۔ لیکن اب ہم آتے ہیں صلاح الدین ایوبی پہ، کہ صلاح الدین ایوبی کہاں ہے اس وقت نا؟ صلاح الدین ایوبی کا ذکر ہم نے آپ کو چھوڑ دیا تھا، ہم نے جب یہی بتایا تھا کہ صلاح الدین ایوبی ایک بچے تھے اور نہایت نیک انسان تھے اور نہایت اچھے لڑکے تھے، وہ یہ آئیڈیا لے کے بڑے ہوئے تھے کہ بیت المقدس ہماری زندگی کا مقصد، اس کو آزاد کرانا ہے، بڑے بہادر آدمی تھے، تو یہ بڑے ہوشیار تھے، بڑے زیرت تھے، سیاست کا ان کو شعور تھا، اللہ نے ان کو بصیرت بھی دی تھی اور بصارت بھی دی تھی اور حکمت بھی دی تھی، بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ لوگوں کو دیتا ہے، لیکن جو قابل فخر اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنی ان صلاحیتوں کو اللہ کی راہ میں استعمال کرتے ہیں۔ بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں لوگ آتے ہیں نکل کے اور اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اس نے بھی جو ہے اس کو نور الدین زنگی کے دربار میں بڑا اثر ہو گیا، بڑا بہادر تھا، بڑا مشہور ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ فاطمی سلطنت میں کچھ جو ہے ہوا کہ بھئی وہ لوگ جو ہیں فاطمی سلطنت کے خلیفہ نے آ کے نور الدین زنگی سے کہا کہ میری مدد کرو، اس لیے کہ عیسائی میرے اوپر حملہ کرنے کا وہ رکھتے ہیں اور دوسرے بھی بغاوتیں سر اٹھا رہی ہیں، تو میری مدد کرو۔ تو نور الدین زنگی نے اس سے معاہدہ کر لیا، اور پھر اس کے جو چچا تھا اس کو بھیجا، صلاح الدین ایوبی کے چچا کو ایک فوج کے ساتھ بھیجا، اور اس نے وہاں پہ باقاعدہ لڑائیاں کی، بغاوتوں کو ختم کیا۔ اور اب دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ بعض دفعہ یہ سوچتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ کس سے معاہدہ کر لیا، کس سے کیا کر لیا، لیکن بہرحال دنیا میں کام جو ہیں وہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں چلتے ہیں بلکہ ایڈمنسٹریشن کی بنیاد پہ چلتے ہیں، کہ کس سے ہم مدد کریں گے تو وہ بھی ہماری مدد کرے گا، یا یہ کہ جہاں ضروری ہوتا ہے وہاں اور ان کو بصیرت نظر آتی ہے کہ یہاں پہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے فائدے کا سبب بنایا کہ اس کے چچا نے وہاں پہ بہت کیا، پھر چچا کا انتقال ہو گیا تو صلاح الدین ایوبی جو تھا وہاں اس نے مدد کی فاطمی خلیفہ کی، اور وہ فاطمی خلیفہ کے ہاں اتنا زیادہ مقبول ہو گیا کہ اس نے ان کو، فاطمی خلیفہ نے اس کو اپنا پرائم منسٹر بنا لیا۔ جب یہ پرائم منسٹر بن گیا اور اس کے بڑا اقتدار اس کے ہاتھ میں آ گیا، تو اس نے جو ہے وہ سنی علماء کو جمع کیا، سنی علماء وہاں موجود تھے، امام غزالی کا زمانہ تھا، اس نے سنی علماء کو جمع کیا، اس نے مسجدیں بنوائیں، اور اس نے خطبوں میں بادشاہ کا نام لینا چھوڑ دیا، کہ کہا کہ کسی کا نام بھی نہیں لیا جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے
کچھ عرصے بعد جو ہے وہ فاطمی خلیفہ کا انتقال ہو گیا، اور فاطمی خلیفہ کے بعد تو صلاح الدین ہی بڑا طاقتور تھا، اور اس نے جو ہے پھر اس کے اوپر اس کو پورا کنٹرول مل گیا مصر پر۔ اب اس کے پاس فوج بھی تھی، اس کے پاس کنٹرول بھی تھا، اور اس کو جو ہے جنگیں لڑنا آتی بھی تھیں۔ تو اب اس نے جو ہے یہ کرا کہ اب چھوٹے چھوٹے علاقے جو نور الدین زنگی کے پاس تھے وہ بھی فتح کرنے لگا۔ اب یہ کہ انسان سوچتا ہے کہ بھئی ایسا کیا ہو گیا، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ بھی انسان تھے، اور ہر انسان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بھئی اپنے علاقے کو جو ہے بڑھائے، اور تو ہمیں جو ہے کوئی حق نہیں ہے کہ ہم صلاح الدین کو برا کہیں یا نور الدین زنگی کو برا کہیں۔ بہرحال یہ ان کے اپنے اعمال تھے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ they were going in the right direction۔ کہ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بیت المقدس کو فتح کرنا ہے تو بہت زیادہ فوجی ہونی چاہیے، اور بہت زیادہ فوجیں ہونی چاہیے تو ان کا ایک ہی لیڈر ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر زیادہ لیڈر ہوں گے تو پھر وہ زیادہ کیوس ہوگا اس کے اندر نا، وہ کوئی کسی کا بات مانے گا، کوئی کسی کی نہیں مانے گا۔ تو بہرحال نور الدین زنگی نے جب یہ دیکھا کہ یہ میری حکومتوں کہ میرے علاقوں پہ بھی آ رہا ہے، تو پھر نور الدین زنگی نے پلان کیا کہ اب اس سے ایوبی سے جو ہے وہ لڑائی کی جائے، اب اس کو جو ہے یہ ختم کیا جائے، اب یہ تو میرا ہی بندہ تھا اور میرے علاقوں پہ قبضہ کر رہا ہے، اور اس نے پورا پلان کیا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیسے اللہ کی مدد آتی ہے کہ نور الدین زنگی جو ہے وہ مر جاتا ہے، طبعی موت اپنی وہ مر جاتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے مدد تھی۔ اب نور الدین زنگی کا علاقہ بھی اس کے پاس آ جاتا ہے، ایسے آرام سے نہیں آ جاتا، یہ تو اپنی فوجیں لے کے آتا ہے، لڑائیاں کرتا ہے، اور بھئی جا کے جو ہے ان کے اوپر حملے کرتا ہے اور ان کی جگہوں پہ قبضہ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو نور الدین زنگی کی ایک وائف تھی عصمت خاتون، وہ بڑی شہزادی تھی، اور اس نے اب یہ سوچا کہ یہ تو میری پوری سلطنت کھا جائے گا، تو وہ خود جو ہے وہ میدان میں اتری، اور جب اس نے یہ دیکھا صلاح الدین ایوبی نے کہ یہ تو جو ہے اگر یہ آ گئی میدان میں تو پھر تو جو ہے یہ جنگ کا تو پانسا ہی پلٹ جائے گا، تو اس نے اس کو یہ آفر کی کہ تم میرے ساتھ شادی کرو۔ اب دیکھیں صلاح الدین تو 30 سال کا ہے، یہ 45 سال کی ہے، اور مگر ان کی آپس میں شادی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہ پیکٹ ہو جاتا ہے کہ بھئی میری حکومت تمہاری حکومت ہے اور تمہاری حکومت میری حکومت ہے، کیونکہ اب وہ ایک ہو گئے ہیں۔ اس طرح سے وہ مسلمانوں کے درمیان خون خرابہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور مسلمان جو ہیں اب ایک جھنڈے کے تلے آ جاتے ہیں۔ اب ایک جھنڈے کے تلے آ گئے، اب جو ہے یہ جاتا ہے صلاح الدین ایوبی، اور پھر زبردست فوج لے کے جاتا ہے، اور اب یہ دیکھیں فوج کہاں پھر کتنی لے کے جائے گا، کہتے ہیں 20,000 تھی ٹوٹل فوج اس کی، اور وہ 6 لاکھ کھڑے ہوئے تھے۔ تو اب کیا تھا، کمانڈوز کا طریقہ تھا کہ بس نکلتے تھے، چھاپا مارتے تھے اور مار کے آ جاتے تھے اور چھپ جاتے تھے۔ یہی ہوتا ہے جب کم فوج ہوتی ہے تو کمانڈوز والا ہی چلتا ہے سلسلہ۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ دن رات جنگ جاری رہتی تھی، دن رات کوئی وقت نہیں تھا، اور صلاح الدین کو کہتے ہیں کہ اس کا دوسرا گھر اس کا گھوڑا تھا کہ سارے وقت اس پہ سوار رہتا تھا، یہاں تک کہ وہ بیمار ہو گیا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ بہرحال اس نے شکست دی، اور وہ کس طرح شکست دی کہ وہ وہاں پر جب پہنچ گیا، ان کو ہراتا گیا، اور جب بیت المقدس کے قریب پہنچا تو وہاں اس جگہ پہ پہنچا جہاں لاوے کی پہاڑیاں تھیں، جہاں کی وال جو تھی ذرا کمزور تھی، اس نے منجنیقیں لگائیں، اس نے جو ہے وہ پتھروں سے حملہ کیا، اور کیا کہتے ہیں آگ کے گولوں سے حملہ کیا، اور پھر جو ہے وہ دروازہ آف کورس دیوار ٹوٹ گئی اور وہ اس میں داخل ہو گیا۔ اب وہاں پہ جو ہیں وہ لاکھوں عیسائی موجود ہیں، اور وہ لاکھوں ہزاروں مسلمان بھی موجود تھے، 40,000 مسلمان اس میں موجود تھے بیت المقدس میں، جو سخت تشدد کا نشانہ بنے ہوئے تھے، اور وہ کہتے تھے تمہارا صلاح الدین آ رہا ہے، اب ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، وہ ہمیں مارنے آ رہا ہے، وہ سفاک بے رحم ہمارے ساتھ یہ سلوک کرے گا تو ہم تمہیں ہی پہلے مار دیں۔
تو ان کے ساتھ بہت تشدد ہو رہا تھا. جب وہ وہاں پہنچا ہے تو اس نے ان مسلمانوں کو آزاد کرایا ہے وہاں سے. اور یہی ہوا کرتا ہے کہ جب کسی حکومت کے زیر نگین لوگ ہوتے ہیں تو لوگ ان پر بڑے ظلم کے پہاڑ توڑتے ہیں. اور یہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں، یہ انسانی فطرت ہے اور بڑا ظالمانہ فطرت ہے یہ انسان کی، کہ وہ جو ہے خون ریزی سے جو ہے اور خون کا پیاسا ہو جاتا ہے اپنے اقتدار کی خاطر. تو یہ جو ہے بہرحال وہ زبردست جو ہے وہ آف کورس وہ تو ہارتے آ ہی رہے تھے، اور اب تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اب تو مٹامیاں جو ہے وہ حوالے کر دی صلاح الدین ایوبی کے. اور پھر صلاح الدین ایوبی نے ان سے کہا کہ تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، سیف ٹریول. اور دیکھیں سبحان اللہ، وہ جو حضرت یوسف نے کہا تھا کہ تمہارے پر کوئی وہ نہیں ہے، لا تثریب علیکم اليوم، وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مکے میں آ کے کہ لا تثریب علیکم اليوم. اور بالکل یہی بات صلاح الدین ایوبی نے بھی ان کے ساتھ کری کہ آج تم پر کوئی بھی سزا نہیں ہے، تم سب آزاد ہو، تم میں سے جو چاہے چلا جائے. 10 دینار رکھے کہ ایک مرد پیسے دے، 5 دینار عورت کے اور 1 دینار بچے کا. اس طرح لوگ پیسے دیتے گئے، نکلتے گئے. لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ جو ہے امیر آدمی، ان سے بھی تو زیادہ لیں اور ان کے ویلیوبل بھی قبضہ کریں. مگر آپ نے کہا کہ نہیں، میں پیسوں کے لیے یہاں پہ نہیں آیا ہوں. اور پھر اس نے جو ہے وہاں سے سارا کچھ جو ہے لوگوں کو جانے دیا، آرام سے لوگ چلے گئے، کوئی خون ریزی نہیں ہوئی. اور بیت المقدس میں وہ جاتا ہے، وہاں پہ خطبہ دیتا ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اس نے جو ہے ساری رات وہ بیٹھا روتا رہا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا کہ اللہ تعالیٰ اب اس کو دوبارہ ان کے حوالے مت کرنا. اللہ تعالیٰ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو تو یہ معلوم تھا کہ یہ کوئی عیسائی چین سے نہیں بیٹھیں گے، یہ ابھی چلے گئے. اچھا، ہم آپ کو یہ بھی بات بتاتے ہیں کہ وہ چلے تو گئے تھے، لیکن کیا تھا کہ جانے کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے وہ کہاں چلے گئے؟ اندلس چلے گئے، اسپین چلے گئے، اور وہاں جا کے پرتگال پہ قبضہ کر لیا انہوں نے. تو انہوں نے یہاں تو ان کو نہیں ملا، لیکن وہاں پہ جا کے انہوں نے قبضہ کیا. اور بہرحال اب جو ہے یہ فتح بیت المقدس ہو جاتی ہے 2 اکتوبر 1187 کو. 2 اکتوبر 1187 کو فتح ہو جاتی ہے. اور سبحان اللہ، یہ 1187 میں جب یہ فتح ہوتی ہے تو مسلمان چین کا سانس لیتے ہیں، خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. اور وہ جو ہے سلطان صلاح الدین ایوبی جو ہے وہ واپس آ جاتا ہے. پھر وہاں جو نور الدین زنگی نے جو ممبر بنوایا تھا وہ وہاں رکھا جاتا ہے، اور وہ جو ہے وہاں پر واپس آ جاتا ہے. اور کتنے سال بعد، 88 ایئرس کے بعد جو ہے یہ مسلمان جو ہیں واپس بیت المقدس جو ہیں ان کے پاس آ جاتا ہے. اور سبحان اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بڑے کریم ہیں اور رحیم ہیں کہ جو اپنے بندوں کو جو ہے وہ جو بھی ان کی راہ میں نکلتا ہے اس کی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ مدد کرتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ مسلمان اگر کچھ نہیں، صرف آرزوؤں تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا ہے نا، کہ یا کیا کہتے ہیں بد دعائیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. انسان کو ایکشن کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. اور ایوبی نے جو ہے وہ اپنی ساری چیزیں اس ایک کاز میں لگا دیں، اپنی لائف، اپنا مال، اپنا پیسہ، اپنی کیا کہتے ہیں زندگی، اس نے پوری زندگی جو ہے وہ لڑتے لڑتے گزار دی. تو یہ جو ہے سبحان اللہ نور الدین زنگی کی جو ڈیتھ 1174 میں ہوئی تھی، تو یہ جو ہے
کیا کہتے ہیں نور الدین زنگی جو ہے وہ ہاں اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور وہ اس کا ممبر جو ہے وہ وہاں رکھا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آف کورس یہ چیزیں جو ہیں اس کے بعد سے آج تک 1187 سے آج تک جو ہے یہ 1948 تک بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا، اور بس اس کے ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے جو ہے عثمانی سلطنت جب کمزور پڑ گئی تو کس طرح سے مغربی استعماری طاقتوں نے جو ہے وہ دھوکہ دیا اور دھوکہ دے کر وہاں پر ایک یہودی ریاست قائم کروا دی۔ ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی جو ہے وہ اخلاق کا اتنا اچھا تھا، کیریکٹر کا اتنا اچھا تھا کہ اس نے جو ہے ایسا نہیں تھا کہ وہ جو ہے وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے حج نہیں کیا، اس نے زکوٰۃ نہیں دی، اس نے زکوٰۃ نہیں دی اس لیے کہ اس کے پاس جتنے پیسے آتے تھے وہ سب کا سب جو ہے وہ غریبوں پر خرچ کر دیا کرتا تھا۔ اس نے حج نہیں کیا اس لیے کہ وہ جو ہے حج کا لیے وہ کہتا تھا پیسوں کی ضرورت ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور پھر میری زندگی کا ایک مقصد ہے اور میں اگر چلا جاؤں گا تو فوجوں کی کمان جو ہے وہ کون کرے گا۔ اور اس میں جو دیکھیں کہ بڑا اچھا واقعہ ہے کہ یہ جو ہے صلاح الدین ایوبی اکیلا نہیں تھا، اللہ نے اس کے ساتھ جو ہے نا اس کا بھائی عادل جو تھا وہ بھی بہت اس کا بڑا زبردست ساتھی تھا، اس کو اور بھی بہت اچھے لوگ مل گئے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کوئی کام اچھا کروانا چاہتے ہیں تو اس کو اچھے ساتھی عطا فرما دیتے ہیں، تو اس کے پاس اچھے ساتھی بھی تھے، اس کے پاس جو ہیں ٹرینڈ لوگ بھی تھے۔ اب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ صلاح الدین کو مارنے کی کوششیں نہیں کی گئی ہوں گی؟ صلاح الدین کو مارنے کی 4 مرتبہ کوشش کی گئی، اس کے قتل کی 4 مرتبہ سازش کی گئی اور ہر مرتبہ وہ بچ گیا۔ اور صلاح الدین کی بات یہ تھی کہ ہمیشہ وہ جمعہ پڑھ کے نکلتا تھا جنگ کے لیے، اور اس نے جب فتح کیا ہے تو اس دن بھی 27 رجب تھی، 27 رجب جو معراج کی رات ہوتی ہے، تو 27 رجب کو بیت المقدس فتح ہوا، اور جمعے کے دن وہ نکلا کرتا تھا، دعائیں مانگ کے نکلا کرتا تھا، اور اس نے جو ہے یعنی اس کے بارے میں بڑا اچھا آتا ہے کہ جو عیسائی بادشاہ تھا انگلینڈ کا رچرڈ، جس کو یہ لوگ لائن ہارٹیڈ کہتے ہیں، تو اس نے جو ہے 3rd کروسیڈ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 1189 سے 1192 تک۔ اب دیکھیں کروسیڈ چل رہی ہیں یہ 1189 سے 1192 تک، اگین جو ہے وہ آگ لگائی جاتی ہے، اگین اسی طرح سے لوگ آتے ہیں، اگین اسی طرح سے جو ہے وہ بادشاہ آتے ہیں اپنی فوجیں لے کے، اور سب اسی طرح سے لڑائیاں ہوتی ہیں۔ جو فرانس کا بادشاہ تھا فریڈرک تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اب اس دفعہ یہ لوگ 6 لاکھ فوج لے کر آتے ہیں، پہلے 13 لاکھ پھر 9 لاکھ اور اس دفعہ 6 لاکھ۔ اب یہ جو جب لے کر آتے ہیں تو یہ ایکرا کا جو ہے یہ محاصرہ کرتے ہیں، 2 سال محاصرہ جاری رہتا ہے، جنگیں رہتی ہیں، اور یہ جو ہے اس کا نام کیا ہے کہ رچرڈ جو ہے یہ بیمار ہو جاتا ہے انگلینڈ کا بادشاہ، تو صلاح الدین جنگ روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک تمہارا بادشاہ ٹھیک نہیں ہو جائے ہم جنگ نہیں کریں گے، اور پھر وہ جو ہے اس کو اس کے علاج کے لیے ایک ڈاکٹر بھی بھیجتا ہے، طبیب جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ طبیب کو بھیجا گیا، اور اس کے ساتھیوں نے، رچرڈ کے ساتھیوں نے کہا کہ اس کو نکال باہر کرو، یہ تمہیں زہر دینے آیا ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں، اگر یہ صلاح الدین نے بھیجا ہے تو بالکل یہ صحیح آدمی ہے اور یہ صحیح طبیب ہوگا، کیونکہ مجھے اس کے کیریکٹر پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ پیچھے سے وار نہیں کرتا۔ تو سبحان اللہ، یہ مسلمانوں کا کیریکٹر ہوتا ہے کہ جو غیر مسلموں پہ بہت زبردست اثر رکھتا ہے، اور لیکن ان کے اپنے طریقے تو پورے جو ان کے طریقے تھے وہ اسی طرح چل رہے تھے کہ انہوں نے جو ہے وہ اس کا جو بھائی عادل تھا، اب رچرڈ نے اپنی بہن بھیجی کہ جا کے
اس کے بھائی عادل کو جو ہے وہ تم اپنے جال میں پھنساؤ اور سارے معلومات حاصل کرو اور اس کو توڑ لو اس کے ساتھ. لیکن اس میں ہسٹری میں جو ہے آتا ہے کہ وہ ان دونوں میں بڑا افیئر چلا، اور آف کورس آدمی تو کیسے بھی ہوں، فوجی ہوں یا کچھ ہوں، اب یہ کہ جب خوبصورت عورتیں خود ہی ان کی گودوں میں گر رہی ہیں تو پھر تو جو ہے وہ ان کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے. تو وہ شادی پہ راضی ہو گئے اور یہ کہا کہ ہم شادی کر لیتے ہیں، لیکن اس نے یہ کہا کہ شرط شادی کی یہ ہے کہ تم صلاح الدین کو چھوڑ دو گے. اس نے کہا میں یہ نہیں کروں گا، اور اس کے لیے اس نے اپنی محبوبہ کو قربان کر دیا اور صلاح الدین کو نہیں چھوڑا. تو ایسے کیریکٹر والے لوگ بھی بہت کم ہوتے ہیں کہ جو ایک اپنے کیا کہتے ہیں آئیڈیا کے لیے، اپنے ایک جو ہے مقصد کے لیے اپنی ہر چیز جو ہے وہ قربان کر دیتے ہیں. تو سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فتح عطا فرمائی. اب یہ کہ ہسٹری میں آپ کتابیں پڑھیں گی تو اس میں آف کورس کچھ کمزوریاں بھی لکھی ہوں گی اس کی، صلاح الدین ایوبی کی، اور کچھ کمزوریاں نور الدین زنگی کی بھی لکھی ہوں گی. تو بھائی ٹھیک ہے، میں تو کہتی ہوں اور ہمیں خود بھی سوچنا چاہیے کہ یہ آسمان سے اترے ہوئے فرشتے نہیں تھے، غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہیں اور ہوئی ہوں گی. تو ہمیں جو ہے، لیکن انہوں نے جو اتنا بڑا کام کر کے جو وہ گئے ہیں، تو اس کے بارے میں ہمیں یہ ساری غلطیاں جو ہیں ان کی معاف کر دینی چاہیے. ہمیں کوئی ان سے دل میں بغض نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ان سے محبت رکھنا چاہیے کہ انہوں نے امت کا ایک اتنا بڑا فریضہ انجام دیا بہترین طریقے پر. اور اس میں کہتے ہیں کہ ریچرڈ نے پھر جو ہے معاہدہ کر لیا اور وہ واپس چلا گیا. اور یہاں پہ جو ہے بات جو ہے وہ ساری یہ ہے کہ صلاح الدین کا جو ہے آج بھی لوگ عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، احترام سے نام لیتے ہیں، سوائے متعصب لوگوں کے کہ جو عصبیت رکھتے ہیں، جو لیکن جو غیر متعصب لوگ ہیں آج بھی اس کی دلیری، اس کی ہمت اور اس کے کیریکٹر کی داد دیتے ہیں. کہتے ہیں ناروے میں 2 اکتوبر میں صلاح الدین ڈے منایا جاتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص تھا کہ جس نے عیسائی اور یہودی اور مسلمان سب کو اس میں داخلے کی اجازت دی اور کبھی خون خرابہ نہیں ہوا وہاں پر. اور صلاح الدین ایچ صلاح الدین جو ہے وہ انگلینڈ کا ایک بحری جہاز بھی ہے، اس کا نام ہے. اور صلاح الدین جو ہے وہ ہمارا ہیرو ہے، اور ہم اللہ کی طرف سے ایک انعام تھا، اور ہم سب کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کو اس کے بارے میں پتہ ضرور اس کی واقفیت کرانی چاہیے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ہمارا حامی و ناصر ہو، اور جو آج کل کے حالات ہیں اس پر جو ہے وہ ہمیں جو ہے معاف کرے اور ہمیں جو ہے پھر سے فتح و نصرت نصیب کرے. اور انشاءاللہ ہم جو ہے اگلے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ جب کیا کہتے ہیں عثمانی سلطنت کمزور ہو گئی تو یہودی کس طرح انٹر ہوئے اور انہوں نے بیت المقدس پہ کس طرح قبضہ کیا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.